अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी क्लियर है। आवाज़ गूंज तो नहीं रही? जी गूंज रही है। अब ठीक है। नहीं अभी भी गूंज रही है। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 है सूरह बकरा की आयत नंबर 49 और 50 का पहले हिस्से में मुतालिया करेंगे। ये सफ़ा 7 है, इशारा ए है। कुरान कोर्स 2 की समरी कुरान पार्ट की और ये वो वाला हिस्सा है जिसमें हमने पहले पारे का पहला पाव यानी रुबा पढ़ा और उसमें सूरह फातिहा थी और सूरह बकरा की पहली 37 आयत का मुतालिया हमने किया था। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कोर्स 3 कर रहे हैं जो सफ़ा नंबर 6 से लेकर 10 तक बनता है, यानी अगला पाव निसफ यहाँ पे मुकम्मल होता है 5वें सफ़े पे, तकरीबन निसफ हिस्सा है ये। और मजमूई तौर पे इन दोनों हिस्सों के मज़ामीन जो हैं वो हिदायत और आदम अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल हैं। हम अपने QC3 को अपने बाएं हाथ पे डिफाइन करते हैं। इससे पहले हमने दाएं हाथ पे कुरान कोर्स 2 शुरू किया था। जब वो हमने मुकम्मल कर लिया तो फिर हम सफ़ा नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को इस तरह से डिफाइन करते हैं अपनी उंगलियों पर। सफ़ा नंबर 6 के पॉइंटर्स 4 हैं, हर सफ़े के 4 पॉइंटर्स होते हैं। और सफ़ा नंबर 6 के पॉइंटर्स जो अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों पढ़ चुके हैं वो हैं हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। मुख्तसर तौर पे इन्हें हम कह सकते हैं हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। जबकि अब हमने 7वां सफ़ा शुरू करना है अल्हम्दुलिल्लाह आज से, और ये होगा फिरौन से निजात 40 रातें। फिरौन से निजात 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। तो इनको अगर हम उंगली पे डिफाइन करें तो हमारी छोटी उंगली के साथ वाली जो है 7वें सफ़े को ये शो करेगी, और यहाँ पे हम कहेंगे फिरौन से निजात 40 रातें, बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। और शॉर्ट पॉइंटर्स होंगे फिरौन 40, बछड़ा दिखाओ। तारुफ आज के पॉइंटर का क्या है? ये 7वें सफ़े का पहला इशारा है जिसका नाम है फिरौन से निजात। इसमें हम 2 आयत का मुतालिया करते हैं, आयत नंबर 49 और 50 सूरह बकरा की। और इसका पिछली आयत से ताल्लुक क्या बनता है कि पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद दिलाईं। अब तफसील के साथ कुछ नेमतों का जिक्र किया जा रहा है ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसका हुक्म माने। तो हमें इस पॉइंटर से जो अस्बाक हासिल होंगे वो इस तरह से होंगे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने इनामात का बयान किया ताकि उनके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हो। बनी इसराइल ने फिरौन और उसकी कौम की जानिब से सख्त तरीन तकलीफों का सामना किया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मोजज़ाती तौर पर निजात दी और फिरौन को और उसकी कौम के लोगों को गर्क कर दिया। कुरान यकीनन आसान है, ये बात हमें सबूत भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलती है इस स्लाइड से कि देखें ये 2 आयत हैं और बज़ाहिर अरबी के मुश्किल अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन बहरहाल कुरान कोर्स 2 या 1 करने से पहले हम इतने अल्फाज नहीं जानते थे। अब आप देखें कि ये जो रेशो बताई है 3, 5, 4, 1, तो ये बता रही है कि सिर्फ ये अल्फाज नए हैं जो हमने सीखने हैं। और नए अल्फाज को भी हम ये हाईलाइटेड पॉइंट्स जो हैं यानी फिक्रे, फ्रेजेस की शक्ल में याद करेंगे। जैसे ही हमें फ्रेज नजर आएगा हम उसका तर्जुमा बार बार दोहराएंगे। R5S10 लाउड का फॉर्मूला उस पर अप्लाई करेंगे ताकि हमें वो
الفاظ جو ہیں اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں، ذہن نشین ہو جائیں۔ آج کے پوائنٹر کا لفظی فقری ترجمہ اور اس کی شرح اور تلاوت کیا ہوگی؟ پہلے آیت نمبر 49 کی کرتے ہیں، بردرز بی ریڈی۔ ڈار صاحب موجود ہیں، ڈار صاحب آپ تلاوت کیجئے، ترجمہ بھی۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ عذاب دیتے تھے تمہیں، سخت ترین عذاب۔ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تو یہ آپ نے آیت 49 سنی، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آیت میں کس طرح کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، کس واقعہ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وَإِذْ ہے، وَإِذْ، اور جب، یا یوں سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن میں وَإِذْ، از کا معنی لفظ ہونا، تو اس میں ایک چیز ہڈن ہوتی ہے، وہ یہ کہ اور یاد کرو، وہ والا واقعہ یاد کرو، وہ بات یاد کرو، وہ پچھلی چیز یاد کرو۔ تو وَإِذْ، اور جب۔ ایک اور بھی بات ہے، ویسے تو وا الگ لفظ ہے اور اذ الگ لفظ ہے، لیکن یہ قرآن کی کتابت ہے کہ ان میں سپیس نہیں ہوتی۔ آپ کو جہاں بھی یہ لکھے نظر آئیں گے، یہ وداؤٹ اینی سپیس نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ اکٹھا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، گو کہ آپ نے نجینا یہ والا ابھی ٹیبل نہیں کیا، لیکن آپ پھر بھی اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے روٹ لیٹرز شروع میں آ رہے ہیں، تبدیلی بعد میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی کا ہے، یعنی جو سٹرکچر ہوتا ہے نا لفظ کا، اس سے تھوڑا بہت آئیڈیا ضرور ہوتا ہے کہ یہ ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ اور آپ خوش ہو جائیں کہ نجینا، بے شک ہم آج اس کو پہلی دفعہ سیکھیں گے، لیکن یہ اتنا نیا لفظ نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں فیملیئر ہیں۔ اردو میں جو ہم لفظ نجات بولتے ہیں، وہ نجین، نجا سے ہی بنا ہوا ہے، تو ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں۔ نجینا ماضی کا فعل ہے یہ والا، نجینا، اور جب نجات دی ہم نے، کم، تمہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، من سے، آلی، آل فرعون، فرعون کی، فرعون کی آل سے، فرعون کی اولاد سے، فرعون کے فالوورز سے، ٹھیک ہے۔ آل میں ہم QC 1 میں پڑھ چکے ہیں کہ دو طرح کے لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک گھر والے، اہل خاندان، اور دوسرا اس کو ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے۔ تو یہ سارے فرعونی جو تھے ان پہ بات ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم، ٹھیک ہے، یسومونکم۔ اب اس کا بھی سٹرکچر، اگر قوم کو الگ کر دیں تو لفظ بن جاتا ہے یسومونا، تو اس کا سٹرکچر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مضارع کا لفظ ہے، لیکن یہاں نیچے اس کا معنی جو ہے نا وہ ماضی کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی ریزن میں بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ شروع میں جو از آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا ماضی کی شکل میں معنی دے رہا ہے۔ یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں، وہ دیتے تھے، وہ پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے، وہ پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، سوء برا، العذاب عذاب، عذاب تکلیف دے سزا، ٹھیک ہے، جس میں جسمانی اذیت ہو وہ والی سزا عذاب ہوتی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، دونوں طرح کی جو سزا ہوتی ہے نا وہ عذاب ہوتی ہے۔ تو یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں، یا وہ پہنچاتے تھے تمہیں، یا وہ چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذابی، برا عذاب۔ اور اس کے بعد کیا ہے، یذبحون ابناءکم، یعنی وہ کیا تھا برا عذاب، یہ ویسے اور بھی بہت ساری تکلیفیں تھیں جو وہ بنی اسرائیل کو پہنچاتے تھے، لیکن اس میں مینلی یہاں پہ کیا ڈسکس ہو رہا ہے، یذبحون ابناءکم۔ یذبحون سٹرکچر بتا رہا ہے، نہیں ویسے سٹرکچر بھی کیا، یہ آپ نے اس کی پریکٹس کر لی ہوئی ہے، علمہ، یعلم، علم، اور یاد ہے اس کا جو ورڈ کلاؤڈ امیج ہم نے دیکھا تھا اس میں ذبحہ آیا تھا، تو ذبح، یذبح، ذبح، ٹھیک ہے، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے، ذبح،
अबना, इब्न की जमा है अबना, इब्न बेटा, अबना बेटे, कुम तुम्हारे, तुम्हारे बेटों को वो जिबह करते थे। व यस्ताह्यूना, तो यस्ताह्यूना जो है हयात से है। अ, अल्फाज बेशक ये नए हैं, लेकिन जैसे नजैना फमिलियर हैं हम उर्दू की वजह से, निजात वाले लफ्ज से। जिबाह का लफ्ज हम उर्दू में बोलते हैं, हयात का लफ्ज हयाती, इस्तेहया, ये वाले अल्फाज हम उर्दू में बोलते हैं, तो वो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो यस्ताह्यूना, और वो जिंदा छोड़ देते थे, ठीक है, हयात रखते थे। निसा, औरतों को, कुम तुम्हारी, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। वफी, और में, जाली, इस, कुम तुम्हारे लिए, और इसमें यानी इस वाक़े में, इस अजाब में, इस सजा में तुम्हारे लिए बला उन, आजमाइश थी। बला सिर्फ किसी वो हवा किस्म की चीज को नहीं कहते, ठीक है। हम तो बला कहते हैं ना ड्राउनी चीज को, चुड़ैल टाइप चीज को। नॉट ओनली विच, बला उन जो होती है वो आजमाइश होती है। और ये अल्लाह की तरफ से भी हो सकती है, अल्लाह के बंदों की तरफ से भी हो सकती है। वफी जालिकुम बलाउन, और इसमें आजमाइश थी। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीमुन, बड़ी, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। ये सख्त टाइम इन्होंने गुजारा था। वाइज नज्जैनाकुम, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन से और उसकी कौम के जुल्म से निजात अता फरमाई। यसूमूनकुम सू अलाज़ाबी, बनी इसराइल मजमूई तौर पर बहुत सख्त आजमाइशों में मुबतला थे। फिरौन से उन्हें निजात का मिलना खुद एक बहुत बड़ा मोजज़ा था। बनी इसराइल के अलावा किसी भी कौम ने अल्लाह ताला की इस तरह खुली और वाज़ेह मदद नहीं देखी थी। वो अभी हमें पता चल जाएगा कि वो खुली और वाज़ेह मदद क्या थी। यस्ताह्यूना, यहाँ से हमें शरह का क्या नुक्ता मिलता है कि औरतों को वो जिंदा छोड़ देते थे। ये लफ्ज इसमें मफहूम में इस्तेमाल होता है जब किसी एक को कत्ल कर दिया जाए और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया जाए। यानी यस्ताह्यूना से ये गलतफहमी का शिकार नहीं होना कि वो जिंदा रखते थे तुम्हारी औरतों को, यानी कि मौत और जिंदगी उनके हाथ में थी, ऐसा नहीं था। एक को कत्ल कर दिया तो दूसरे को कत्ल ना किया, उस सेंस में जिंदा रखना, ठीक है। वैसे जिंदगी देना उनका काम नहीं था, वो तो सिर्फ अल्लाह की जात कर सकती है। अच्छा, जब अल्लाह ताला ने हमें जिंदा रखा है और हमारी नाफरमानियों के बावजूद हम पर अल्लाह ताला अभी तक इनाम कर रहा है, तो हमें अल्लाह के उस फजल और रहम पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सजा नहीं दी, बल्कि अपनी तरफ वापस लौटने का एक मौका दिया है। और ये मौका इंसान को बहुत दफा मिलता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, टिल देन के कोई उसकी कदर कर ले या फिर उसका वक्त आखिर आ जाए। तो बला उन क्या है, ये आजमाइश है। आजमाइश तकलीफ और मुसीबत की सूरत में थी कि फिरौन और उसकी कौम उनको जहनी और जिस्मानी अजियत देते थे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तकलीफ दर हकीकत अल्लाह की जानिब से एक बड़ी आजमाइश होती है। इसलिए हमें किसी भी परेशानी और तकलीफ के वक्त जुल्म और सितम करने वालों को बुरा भला कहने से पहले अल्लाह ताला की जानिब मुतवज्जो होना चाहिए। इसकी मिसाल एक देख लें, ये वही बनी इसराइल हैं जिनकी अक्सरियत इस वक्त इसराइल में आबाद है, और इसराइली जो हैं वो मुसलमानों को, अहले गजा को, अहले फिलिस्तीन को कितनी अजियतों में मुब्तला रख रहे हैं। तो हमारा सारा का सारा जोर जो है ना वो इन यहूदियों को कोसने पे होता है। ठीक है, जो मजलूम है उसने तो बोलना भी है और कोसना ये हमारा हक है, लेकिन उससे पहले अल्लाह ताला से रुजू करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करे, हमें तौफीक दे कि हम अहले गजा और अहले फिलिस्तीन की मदद करें और उनके लिए कोई अमली कदम सही वाला उठा सकें। और दूसरा ये कि हम उनके लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला अहले गजा की तकलीफ और परेशानी और मुश्किल को ख़त्म करे। तो अब इस आयत को आपने क्लास के बाद एक दफ़ा अच्छे तरीके से दोहराना है, अरबी देख के उसकी उर्दू बोलने की कोशिश करें, एक एक लफ्ज़ की पहले कोशिश करें और फिर उसके बाद उसको रनिंग ट्रांसलेशन में बा मुहावरा तर्जुमा में पढ़ने की कोशिश करें। अब अगली आयत है आयत नंबर 50। आज ब्रदर जुहेब नहीं है क्लास में, आशिक मोहम्मद, ब्रदर आशिक मोहम्मद। आप जुहेब ब्रदर भी हैं, आप में से जो भी फिजिबल है जिसके लिए भी तिलावत करें इस आयत की और तर्जुमा भी, जो भी करना चाहे, ब्रदर अब जुहेब या माफ कीजिएगा बहन, मैं ना ट्रैवल कर रहा हूँ
اوکے نو پرابلم. برادر زہیب کے لیے پاسبل جی ہے، ایزی ہے تو کریں. جی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، اور ہم نے ڈبو دیا آل کو فرعون کی، اور تم دیکھ رہے تھے. اب اس کا ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. وَإِذ وہی والا لفظ آ گیا، وَإِذ اور جب، فرقنا وہی ماضی والی کنسٹرکشن ہے نا، فرقنا فرق کیا ہم نے. فرق کرنا کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ کر کے، اتنا کلیئرلی الگ کرنا کہ پتہ چلے کہ یہ چیز الگ ہے اور یہ چیز الگ ہے، یہ اور چیز ہے اور دوسری اور چیز ہے. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں فرق، جو ہم فرق لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے. یہاں پہ یہ زیادہ سوٹیبل ہے کہ اس طرح سے الگ کر دیا کہ وہ پھٹ گیا تھا. ابھی پتہ چل جائے گا کیا پھٹ گیا تھا. وَإِذْ اور جب، فرقنا ہم نے پھاڑا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، یعنی سمندر کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے دو حصے کر دیا تھا. پانی کا حصہ ادھر، پانی کا حصہ ادھر، اور درمیان میں خشکی کا حصہ. تو یہ اس طرف اشارہ ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو. کون سا سمندر تھا یہ؟ میپ پہ کسی کو پتہ؟ کبھی میپ پہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کون سی جگہ ہے یہ؟ موجودہ مصر ہے، نہر سویز کے پاس کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے، فردر اس پہ سرچ کیجئے گا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، فا پس تو پھر کچھ بھی کر لیں، انجینا ہم نے نجات دی، وہی ماضی والا لفظ. فَأَنْجَيْنَا پھر ہم نے نجات دی، کم تمہیں پھر ہم نے تمہیں نجات دی، یعنی یہ سمندر کو پھاڑ کے ہم نے تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا اور، اغرقنا غرق کیا ہم نے. اغرق یغرقو سے اغرقنا ماضی کا فعل ہے. ہم نے غرق کیا، ہم نے ڈبو دیا. ٹھیک ہے، غرق کرنا کیا ہوتا ہے؟ ڈپ کر دینا، پوری طرح کسی کو اندر ڈبو دینا. وَإِذْ غَرَقْنَا اور جب ہم نے غرق کر دیا، آلَ آل کو، فرعون فرعون کی، یعنی فرعون اپنی آل سمیت ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہاں پہ نا وا جو ہے، بے شک آپ اس کا مطلب اور کرتے ہیں، اور تم دیکھ رہے تھے، لیکن یہ اس طرح سے بھی ہے کہ حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی حال یہ تھا کہ while you were watching. ٹھیک ہے، تو حال یہ تھا کہ تم دیکھ رہے تھے. یہ سارا منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھا ہے. یہی ہے وہ والی غیر معمولی مدد بنی اسرائیل کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی اور قوم کو اتنا کھلم کھلا مدد معجزاتی طریقے سے نہیں کی تھی کسی کی، کہ ان کے سامنے یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہوا کہ سمندر بیچ میں سے پھٹ کر دو حصے الگ الگ ہو گیا، یعنی پانی دو طرف رہ گیا اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا. اور آل موسیٰ جو تھے وہ سارے کے سارے اس خشکی کے راستے کو پار کر گئے. اور جب فرعونی آئے تو وہ بھی بڑے خوش کہ ہم بھی اسی خشکی کے راستے سے چلے جائیں گے، لیکن ادھر سے بنی اسرائیل کا آخری فرد خشکی کے اس حصے سے نکل کر پار ہو گیا دریا سے، اور وہاں سے فرعون کا آخری جو پیادہ تھا یا جو بھی تھا، سوار تھا، وہ آخری شخص سمندر کے حصے میں انٹر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو مارو. لاٹھی ماری گئی تو سمندر مل گیا، خشکی کا حصہ ختم ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے فرعونی جو ہیں اسی پانی میں غرق ہو گئے. تھوڑی دیر امیجن کریں تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، سن کر ہی ایمان میں بہت بڑا اضافہ ہو جاتا ہے. کو جا کے کسی نے دیکھا ہوگا آنکھوں سے، اور تم دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو اس طرح پھاڑا کہ دونوں جانب سے پانی کی دیوار ہو گئی اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے نہایت آسانی سے سمندر پار کر لیا. فرعون اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا. جب ایمان والے سمندر سے پار ہو کر دوسرے کنارے پر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا. تو نگاہوں کے سامنے ڈبویا، جس سے مظلوم اسرائیلیوں کے دلوں کو تسلی بھی ہوئی اور دشمن زیادہ ذلیل ہوئے. تو جب کوئی بندہ سخت آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے بہت قریب ہوتی ہے. انشاءاللہ اہل غزہ اور اہل فلسطین کی مدد بہت قریب ہوگی.
یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خوب خبر رکھتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے اور کس پر ظلم کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ دونوں آیات مکمل ہوئیں۔ اس کا رواں ترجمہ میں ایک دفعہ کرتی ہوں، آپ نیچے سے بے شک دیکھیں، میں اوپر عربی ٹیکسٹ کو دیکھ کر رواں کرتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پریکٹس ہو کہ آپ نے رواں ترجمے کی اسی طرح سے روز پریکٹس کرنی ہے۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، وہ تمہاری بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اسباق دعا اور پلان، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ تو ہمیں بھی یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی مدد کی ہوگی، بہت انعامات ہم پہ کیے ہوں گے، ہم ان کے قابل نہیں ہیں۔ تو جتنا ان چیزوں کو یاد کریں گے دل سے شکر کے کلمے ادا ہوں گے۔ بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا تھا۔ یہ ابھی پہلا واقعہ آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، قرآن میں اور بھی واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل بڑی مظلوم قوم رہی ہے۔ کسی زمانے میں انہوں نے بڑی تکلیفیں بھی سہی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان آیات پر غور و فکر کرنے سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں، ہم اپنی زندگی پہ بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یعنی آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں مشکل میں نہ ڈالے، ہمیں مشکل سے بچا کر ہی رکھے۔ اور اس کے بعد احتساب ہے، احتساب بھی کریں، پلان بھی بنائیں۔ احتساب اس حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں نا، جس کا اتنا مضبوط ایمان ہے اسی کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہے ہیں۔ اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو کس طرح سے آزمایا جا رہا ہے، ان کے ایمان کی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل سمجھا ہوا ہے۔ بہرحال ہم اللہ سے آزمائش تو نہیں مانگیں گے، لیکن یہ ضرور دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش بھی خیر و عافیت سے اور کامیابی اور سرخروئی کے ساتھ ختم ہو۔ اس کے بعد پلان ہے، پلان اپنے لیے آپ کوئی بھی نکال سکتے ہیں، کچھ بھی پلان بنا لیں اپنے لیے۔ اور مثلاً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گا، غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بھلا کہنے کے بجائے اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ آج کی آیات میں اسماء اور افعال کون کون سے ہیں؟ فور ایگزامپل ابن، ابن بیٹا، ابنا اس کی جمع ہے، جمع مکسر۔ اب یہ تو آپ کو پتہ ہے نا جمع سالم اور جمع مکسر کا کیا فرق ہوتا ہے، تو ابنا جمع مکسر ہے، ابن بیٹا، ابنا بیٹے۔ امرأتن عورت، واحد، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع ڈیفرنٹ ہے، نساء۔ اب دیکھیں ابن سے بے شک جمع مکسر بن گئی، اس کی جمع سالم نہیں بنی، لیکن پھر بھی یہ روٹ لیٹرز جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ امرأہ کی جمع بہت ہی مختلف ہے، تو اس کو آپ نے غور بھی کرنا ہے، اسے لکھ کے بھی یاد کریں اور اسے بار بار دہرا کے بھی یاد کریں کہ اس کی جمع اس طرح سے بنتی ہے، امرأتن نساءن، ٹھیک ہے، امرا ایک عورت، نساء عورتیں۔ اور اس کے بعد ہے بحر، بحر ایک سمندر، بہار سمندروں، بحر بہار۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کون کون سے تھے ان آیات میں۔ یہ جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا دوسری والی آیت میں، فرقنا، فرقنا سے فارقہ، ٹھیک ہے، ناصرہ کے پیٹرن پہ، فاراقاف، فارقہ، یفرقو، افرق، فارقن، مفروقن، جسے یعنی پھاڑ کر الگ کیا گیا ہو، جسے جدا کیا گیا۔ تو یہاں مفروق کیا تھا؟ یہاں باہر مفروق تھا۔ اور فرقن پھاڑنا، الگ کرنا، جدا کرنا۔ اب ذرا سوچ کے بتائیں یہ جو فرقنا لفظ ہے یہ ٹیبل میں کہاں پہ فٹ ہوتا ہے؟ سامنے تو کہیں نظر نہیں آ رہا ان 6 چابیوں میں، تو کہاں پہ جاتا ہے یہ لفظ؟ اپنا اینڈ میں آتا ہے، نہ ہم سب کے لیے جو استعمال ہوتا ہے
مظاہرے میں. مضارع میں؟ جی. ماضی میں ماضی میں. ماضی میں. ماضی، ماضی میں، بالکل ٹھیک. ماضی کا آخری صیغہ ہے، ٹھیک ہے. فرقا، فرقو، فرقتا، فرقتو، فرقتم، فرقنا، یہ وہ والا لفظ ہے. تو جب بھی آپ یہ والی پریکٹس کریں نا، جب یہ والی سلائیڈز آ رہی ہوں، تو آپ نے یہ پریکٹس خود بخود کرنی ہے. ہمارے پاس کلاس میں اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن آپ نے خود کرنی ہے پریکٹس، کہ آپ دیکھیں کہ جو آیت میں جو فعل استعمال ہوا ہے نا، وہ ٹیبل میں کہاں پہ آتا ہے. یہاں ہے تنظرون، تو یہ نصارہ ہی کے پیٹرن پہ نظورہ. نظورہ اس نے دیکھا. ینظر، انظر، ناظر، منظور، نظر، ناظر، ٹھیک ہے، ناظر. تو تنظرون یہ ینظر سے نیچے مضارع والے ٹیبل میں ففتھ پلیس پہ آتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کمزور افعال. تو یہاں پہ دیکھیں یسومونکم میں جو یہ یسومونا کا لفظ تھا، یہ اصل میں سین واو میم کے روٹ لیٹر سے کا کوڈ ہے، تو یہ قالا بنتا ہے. جیسے قالا کا ٹیبل بنایا، ویسے ساما کا ٹیبل بنانا ہے. اور یہ بنے گا کیا؟ ساما، یسوم، سم، سائمن، مسومن، سومن، ٹھیک ہے. ساما اس نے پہنچایا، اس نے دیا، اس نے تکلیف پہنچائی، ٹھیک ہے، اس نے عذاب دیا. یا چکھایا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مزید فی افعال جو اب آپ QC3 میں کر رہے ہیں. اب ہم آہستہ آہستہ نا اس طرف بھی آئیں گے. پچھلی کلاسز میں ہم نے آپ کو مزید فی کے افعال کی آیات میں پریکٹس نہیں کروائی، لیکن اب چونکہ آپ آلریڈی 3 افعال سیکھ چکے ہیں، آپ سیکھ چکے ہیں علامہ، حاسبہ، اسلمہ، یہ 3 پیٹرن سیکھ لیے ہیں نا. تو اب ہم اس پریکٹس پہ آتے ہیں. یہ جو لفظ ہے یذبحون، یہ ایکچولی اس کے روٹ لیٹر یہیں پہ غور کر کے سب بتائیں، روٹ لیٹر کیا بنتے ہیں؟ زال باہا. سال ویری گڈ، باہا. زال با ہا. تو یہ تشدید کہاں سے آ گئی؟ یہ اس وہ میں علامہ کی طرح. یس، یہ علامہ کی سب طرح مزید فی میں ڈال رہی ہے اس کو، یعنی یہ اس میں ایکسٹرا ہے. تو یہ ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا سیدھا سادہ ٹیبل نہیں بنا، ورنہ ایک ٹیبل ہوتا ہے نا ثلاثی مجرد سے حرفی میں، یہ والا ٹیبل بنتا ہے نا، ذبح، یذبح، اذبح، یذبح، اذبح، ٹھیک ہے. ذبح اس نے ذبح کیا، ویری سمپل ذبح کیا، بس چھری پکڑی اور کسی ایک چیز کو پکڑ کے ذبح کر دیا. یہ جو ہے نا ذبح، با کے اوپر تشدید آ گئی، یہ حقیقت میں بھی تشدید ہے، شدت ہے، کہ بہت زیادہ ذبح کرنا، بہت زیادہ قتل کرنا، بہت قتل عام جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ والا ہے. ذبح یذبح، ذبح، مذبح، مذبح، تذبیح، یہ علامہ کے پیٹرن پہ آ گیا. تو یہ فرق ہے ذبح میں اور ذبح میں. اس فرق کی وجہ سے آپ دیکھ لیں ثلاثی مجرد میں فعل ہوتا ہے تو وہ کوئی اور معنی دے رہا ہوتا ہے، جب وہ مزید فیہ میں آتا ہے تو وہ کوئی اور معنی دے رہا ہوتا ہے. تو ذبح ہو گیا قتل عام، بہت زیادہ قتل کرنا. تو علامہ کے پیٹرن پہ ہے، لیکن تھوڑا سا سوچ کے اب بتائیں نا، ذبح، علامہ، اس کے باب کا نام کیا ہے؟ تفعیل. باب ویری تفعیل. گڈ، ویری گڈ، باب تفعیل، یہ باب تفعیل سے ہے. ذبح، یذبح، ذبح، مذبح، مذبح، تذبیح، تفعیل کے وزن پہ تذبیح. اور اس میں کیا بتانے والی بات تھی؟ جو بھی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بھول گئی ہے. اس میں کوئی انٹرسٹنگ بات بتانی تھی آپ کو. اینی وے، اچھا، اسلمہ کا سٹائل بھی ہم نے سیکھ لیا ہے پچھلی کلاس میں. تو غائن، را، قاف کے روٹ لیٹرز کے ساتھ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے اغرقنا. ہاں، میں یہ بتانا چاہ رہی تھی یذبحون. اب اس کو آپ نے خود غور کرنا ہے کہ یہ ٹیبل میں کہاں پہ فٹ ہوتا ہے. آف کورس یہ یذبحو کی جمع یذبحون ہے نا، سیکنڈ پلیس والا. اب اغرقا آ گیا، اغرقا اس نے ڈبویا. غور کریں، وہ ڈوبا نہیں، وہ ڈوبا کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ہے اغرقا، اس نے ڈبویا، ٹھیک ہے، کسی اور کو اس نے غرق کیا ہے، خود غرق نہیں ہوا. تو اغرقا اس نے ڈبویا. یغرقو، اغرق، مغرقن، مغرقن، اغراقن، اسلام تھا نا، تو اغراقن. اب اس کا باب کیا بنتا ہے؟ بابے، مزید افعال. فی. باب افعال. ویری افعال. گڈ.
देखिए यहाँ पे ये चीज भी है। हाँ, किसी सिस्टर की आवाज आई मजीद फी वाली। हाँ ठीक है, आपने अच्छा पहचाना, गाइन रॉ काफ हम्म, तो इसके असल रूट लेटर हैं। ये हमजा कहाँ से आ गई? तो ये वो वाली हमजा है जो मजीद आई है, तो हमने इस मजीद को देखकर इसको मजीद फी में फिट कर दिया। और मजीद फी में आने की वजह से इसका मैनी भी बदल गया। गरा का वो गर्क हुआ, वो खुद डूबा, और अगरा का उसने डबोया। ये फर्क है सह हरफी में और मजीद फी में। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिए ग्रामर में क्या सबक है। ग्रामर में हमने इंशाल्लाह बड़े एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देखते हैं। 7 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 3 है, ग्रामर में हम इख्तलाफा का फेल पढ़ेंगे। ये सफ़ा 7 है, इशारा ए बनता है। इस सबक में हमने पढ़ना है इख्तलाफा, इस वजन पे अल्फाज, इस तरह के अल्फाज इख्तलाफा के टेबल से आने वाले अल्फाज कुरान में, आने वाले अफ़ाल कुरान में 52 हैं। ठीक है, 52 अल्फाज। और ये है इसका वर्ड क्लाउड इमेज, माय फेवरेट स्लाइड। 1200 दफा इस पैट एक मिनट, ये इख्तलाफा पे जो 52 लिखा है और इस वर्ड क्लाउड इमेज के ऊपर 1200 लिखा है, ये फर्क आपको पता है? 52 और 1200 का क्या फर्क है? एक है इस लफ्ज का है और दूसरा बाकी इस तरह के लफ्जों का जी बिल्कुल। इख्तलाफा वाले जो अल्फाज हैं वो कुरान में 52 दफा आए हैं। और जो 1200 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो ये सारे अफाल मिलाकर कुरान में, यानी इख्तलाफा के पैटर्न पे आने वाले जो अफाल हैं, बाबे, अभी मैं इस बाब का नाम भी बताऊंगी, उस बाब में से आने वाले अफाल कुरान में ये सारे हैं जो कि आए हैं तकरीबन 1200 दफा। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको याद रखने होते हैं। और दूसरी ये बात कि वर्ड क्लाउड इमेज पे आपने वैसे भी प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे इख्तलाफा ये लिखा हुआ है जिसकी आज हमने प्रैक्टिस करनी है, और कुरान में सिर्फ इस तरह का लफ्ज ये एक नहीं है, इस स्टाइल पे आने वाले ये सारे अफाल हैं, ये जो आपको सारे नाम हैं। इनको आपने ना कोई इनमें से 3 4 अफाल निकाल लें, फिर आप उनको डायसेक्शन करें, यानी उसको उसकी सर्जरी करें, उसके रूट लेटर्स अलग से निकालें। फॉर एग्जांपल, मैं ये एक तासाबा पकड़ लेती हूँ, फिर मैं इसको निकाल के अलग लिखूंगी सामने, इसके रूट लेटर्स क्या हैं, इसका बाब क्या है, इसका स्टाइल क्या है, इसका कोड क्या होगा। और फिर मैं इसको कोशिश करूंगी इसका टेबल बनाने की। और इसका अगर तो कोई सह हरफी में इसका कोई फेल बनता है तो उसका मैं नहीं देखूंगी, उसका मैं नहीं क्या होता है, और मजीद फी में आके ये चेंज आने की वजह से क्या मैनी में चेंज आता है। ठीक है, इस तरह की प्रैक्टिस कोई 2 या 3 अफाल पे आप कर लेना, तो आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हो जाएगी QC3 की। नॉट ओनली QC3, कुरान के अफाल की, मजीद फी, कुरान में आने वाले तमाम मजीद फी अफाल की। अब ये सेहतमंद अफाल कुरान में 9000 दफा आए हैं, कमजोर अफाल कुरान में 9000 दफा आए हैं, और जो यकसा हरूफ वाले अफाल हैं वो कुरान में तकरीबन 1300 दफा आए हैं। अच्छा, ये जो कमजोर हम बोलते हैं ना, उसमें ये हमजा वाले भी शामिल हैं। ठीक है, ये सब मिला के 9000 दफा है। इन सब में एक बात कॉमन थी जो हमने QC1 में पढ़े, जो हमने QC2 में पढ़े। क्या बात कॉमन थी? ये सबसे बड़ी इसमें लिखी हुई है इस गोल दायरे में, कि ये सब तीन सबसे बड़ा वाले थे। ठीक है, तीन हरूफ रूट लेटर्स, हरूफे मादा 3 थे। इसी वजह से हम इनको कहते हैं सह हरफी। सह, 3 को कहते हैं हरफी, हर्फ, 3 हरफी, सह हरफी, या अरबी में कहते हैं सुलासी मुजर्रद। जो लफ्ज आपको आसान लगता है आप वो याद करें, जरूरी नहीं कि अभी आप सुलासी मुजर्रद को रट्टा लगाएं। ठीक है, ट्राइलेटरल भी कहते हैं। अच्छा, अब हम वो सीखेंगे अफाल जिनके 3 हरूफ वाले मादे में ज्यादा हर्फ आ जाए। मसलन आपने सीखा सामिया QC1 में, उसके वजन पे आपने सीखा अलीमा, और उसी के वजन पे एक लफ्ज होता है सलीमा। ठीक है, इनके मजीद भी कुरान में बहुत हैं। जैसे अलीमा से, अलीमा क्या होता था? उसने जाना। लेकिन इसका एक मजीद फी होता है, वो क्या है? एक नहीं, ज्यादा ही होंगे। अल्लामा। ठीक है, अल्लामा, इसमें तशदीद ज्यादा आ गई। और जो ये आया है सलीमा, इसका मजीद फी क्या है? अस्लमा। अब इसमें ज्यादा क्या है? हमजा ज्यादा है।
تو بس بہت سمپل سی بات ہے کہ اسی کو مزید فی کہا گیا ہے، یہی مزید فی ہوتی ہے، جو چیز روٹ لیٹر میں زیادہ آ رہی ہو لیکن پھر اس کا مستقل حصہ ہو اس فعل کا، تو پھر وہ مزید فی میں کنسیڈر ہوتی ہے۔ عربی میں بہت سے مزید فی ہیں، ہم اس کورس کے پہلے سیگمنٹ میں یعنی مڈ کوئز سے پہلے پہلے 5 مزید فی سیکھیں گے، اور وہ 5 کون کون سے ہیں؟ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں سے ہیں۔ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ ان کا بلو کلر اور ان کا یہ سٹائل جو ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ مصدر ہیں، یہ اسم ہیں، جبکہ ان کے سامنے یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ ریڈ کلر سے، یہ افعال ہیں۔ علامہ اس نے سکھایا، آصبہ اس نے حساب لیا، اسلمہ اس نے فرما برداری اختیار کی، اختلافہ اس نے اختلاف کیا، استغفر اس نے بخشش مانگی۔ تو یہ جو ریڈ کلر سے لکھے ہوئے یہ افعال ہیں، اور کون سے افعال ہیں سب بتائیں؟ مضارع کے افعال ہیں نا پہلے والے، ہم ماضی کے ماضی کے، تو ماضی کے کون سے والے افعال ہیں؟ آخری والا، دوسرا والا، یہ سب مکس ہیں؟ یہ جو ہم؟ جو آخری والا تو مصدر ہے، اور پہلے والا ماضی کا لفظ ہے۔ ماضی جو کا کون سا والا لفظ ہے نا، یہی میں پوچھ رہی ہوں۔ علامہ جو سے ماضی ہے، اور تعلیم جو سے ہے، یہ بیسیکلی اس کا مصدر جو بنتا ہے اسی ڈاکٹر سے صاحب وہ بات ٹھیک ہے، وہ کلیئر ہو گئی، اس کو مصدر کو چھوڑ دیں، میں جی، ریڈ والوں کا پوچھ رہی ہوں، یہ کس یہ پلیس میں آتے ہیں؟ یہ مکس ہے، یہ پہلی پہلا دوسری لفظ ہے، تیسری پہلا چوتھی؟ لفظ ہے، ہاں پہلا یہ سب لفظ کو پوچھ رہی ہوں نا، ہے۔ سب کو پتہ ہے نا، سب کو سمجھ ہے نا، یہ ماضی کا سب سے پہلا والا فعل ہے، ٹھیک ہے؟ حاسبہ بھی ماضی کا یہ والا، یہ انہوں نے ابھی آپ کو یہاں پہ یہ والے یہ والے یہ والے یہ والے یہ والے یہ والے صیغے نہیں دکھائے ہوئے، یہ صرف ماضی کا پہلا والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ۔ دیکھیں اسی لیے میری ٹی پی آئی جو ہے نا ہر بار ایک ہی طرح کی ہے، یہی والی، ہم ورنہ میں ایسے بھی کہہ سکتی ہوں، ایسے 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 بھی کہہ سکتی ہوں، لیکن میں ایسے نہیں کر رہی نا۔ تو یہ آپ کے ماضی کے افعال ہیں، ماضی کی چابیاں ہیں، اور یہ مصدر ہیں، ٹھیک ہے؟ سامنے یہ 1600، 500، 4500 اور 1200 اور 400 کیا ہے؟ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ قرآن میں علامہ کے پیٹرن پہ آنے والے الفاظ 1600 ہے، حاسبہ کے پیٹرن پہ آنے والے 500 ٹائمز آئے ہیں، اسلمہ والے سب سے زیادہ ہیں 4500 دفعہ، اختلافہ جو ابھی آج ہم نے پڑھنا ہے یہ 1200 دفعہ اس طرح کے افعال آئے ہیں، یعنی اس پیٹرن کے، اس باب کے۔ اور استغفارہ کے سٹائل پہ آنے والے افعال قرآن میں 400 دفعہ آئے ہیں۔ لیکن یہاں یہ مقصد کیا ہے اس سلائیڈ کو بنانے کا، کہ آپ نے جس یہ 2 جملے یاد کرنے ہیں، تو آپ کو مڈ کوئز سے پہلے والی گرامر کی سمری یاد ہو جائے گی۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ تو یہ آ گئے تعلیم تفعیل، محاسبہ مفاعلہ، اسلام افعال، اختلاف افتعال، آج کا باب ہے اختلاف افتعال، یعنی فا آئن لام کو سٹینڈرڈ مانیں گے نا تو باقی چیزیں اس حساب سے فٹ کریں وہاں پہ۔ اختلاف افتعال، اور استغفار کا استفعال ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے باب ہیں، ٹھیک ہے؟ باب کے نام ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آج کا سبق ہے اختلافہ۔ اب اس میں کیا اصل میں روٹ لیٹر کیا ہیں سب بتائیں؟ علامہ ہاں، خا لام فا، روٹ لیٹر تو ہیں خا لام فا، اور الف زیادہ آ رہی ہے، اور پہلے روٹ لیٹر کے بعد تا زیادہ آ رہی ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مستقل سٹائل بن جاتا ہے۔ اس مستقل سٹائل بننے کی وجہ سے اہل عرب کو اس کا باب بنانا پڑا۔ اس باب کا نام کیا رکھا؟ افطار افتعال، ٹھیک ہے؟ افتعال، اختلاف افتعال، تو وہ باب بن گیا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ورڈ کلاؤڈ امیج میں آپ نے دیکھا کہ صرف اختلافہ اس طرح کا لفظ نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر میں دکھا ہی دیتی ہوں، اچھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں اتخذا۔ اب اس میں روٹ لیٹر حمزہ خا زال ہیں، تو یہاں ایک حمزہ اور ایک تا زیادہ آ رہی ہے۔ چلیں ابھی یہ ذرا ٹیکنیکل لگے گا، اس کو چھوڑ دیں، اتقا کو بھی چھوڑ دیں، اہتدا کو دیکھیں۔ یہاں ہا، دال اور یہ اس کے اصل حروف ہیں، لیکن شروع میں حمزہ اور سیکنڈ نمبر پہ تا زیادہ ہے۔ افطرا کو دیکھیں، یہاں فا، را اور یا ہیں اصل،
لیکن شروع میں الف اور تا زیادہ ہے. اعتذرا، اعتذرا میں دیکھیں حمزہ اور آئین کے بعد تا ایکسٹرا ہے، جبکہ آئین سال را اس کے اصل حروف ہیں. اور اسی طرح اس سائڈ پہ آ جائیں، لیف کی اس سائڈ کو چیک کریں تو یہاں پہ کیا ہے، اقترافہ. ٹھیک ہے، اقترافہ اس میں الف اور یہ سیکنڈ نمبر پہلے حرف کے بعد سیکنڈ پلیس پہ تا زیادہ ہے، جبکہ اس کے اصل حروف کون سے ہیں، قاف، را اور فا. تو یہ میں سلائیڈ واپس کیوں دکھا رہی ہوں آپ کو، یہ دکھانے کے لیے کہ اختلافہ ایک باقاعدہ سٹائل ہے، باقاعدہ باب ہے افتعال کے نام سے، اور قرآن میں باب افتعال سے یہ سب چیزیں جو ہے نا آتی ہیں. اور آپ ان سب میں یہ کامن چیز دیکھیں گے، شروع میں حمزہ زیادہ اور پہلے حرف کے بعد تا زیادہ. آپ کو ہر لفظ میں یہ تا نظر آئے گی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اس بیس پہ یہ باب بن جایا کرتا ہے. اختلافہ کا مطلب کیا ہے، اس نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے، اختلافہ کے صیغے بھی افعالہ کے جیسے بنیں گے. افعالہ کا ٹیبل تو بچپن کی بات ہے نا، ہمارا کنڈر گارٹن، ہماری نرسری، جب ہم کہتے تھے فعلا، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، تو کم و بیش نا ساؤنڈ اور سٹائل وہی رہے گا. بس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صیغے میں آپ نے شروع کے حمزہ اور تیسرے حرف کی تا کو لے کر چلنا ہے، اس کو نہیں بھولنا. باقی فعالہ کی طرح بناتے جائیں اس کے افعال. تو یہ چیز آپ کو نا بڑی آسانی پیدا کرتی ہے کہ آپ کوئی بہت مختلف اور نئی چیز نہیں سیکھ رہے، وہی پچھلی چیز اسی سٹائل پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ایک نیا لفظ آپ سیکھ رہے ہیں. تو قرآن واقعی آسان ہے نا، اس طرح کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. اختلافہ، چابی آ گئی آپ کے پاس ماضی کی. اب اختلاف اگر آپ کے پاس ہے نا، تو آپ اس کی بیس پہ باقی سارے نیچے ماضی کے صیغے بنا سکتے ہیں. کیسے بنائیں گے، اختلاف اس نے اختلاف کیا، اختلافو ان سب نے اختلاف کیا. اب یہ تو آپ کو گھول کے گھل کر پی چکے ہیں آپ نا، کہ اختلاف یہ سارا کا سارا لفظ ایز اٹ از نیچے آئے گا اور واو الف جمع کو شو کرے گا. تو اختلافو ان سب نے اختلاف کیا. اختلفتا آپ نے اختلاف کیا. اختلفتو یہ تا آپ کے لیے ہے، تو میرے لیے ہے، بچپن کی باتیں. اختلفتا آپ نے اختلاف کیا. اختلفتو میں نے اختلاف کیا. اختلفتم آپ سب نے اختلاف کیا. اختلفنا ہم سب نے اختلاف کیا. لیٹس ٹرائی فار فیمینن. اختلافت اختلافت، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اختلاف فعالت تھا نا، فعالت تو اختلافت اس عورت نے اختلاف کیا. اب آپ کے پاس ٹیبل مکمل ہے. اگر اس کا ڈائلاگ کرنا چاہیں تو اب آپ الحمدللہ ڈائلاگ بھی کر سکتے ہیں. کیسے، حل کیا، اختلاف اس نے اختلاف کیا. جواب دینے کی کوشش کریں. نام اختلاف ویری گڈ. تھرڈ پرسن ہے نا، تو تھرڈ پرسن کا تو جواب آپ کو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ تو ایز اٹ از آیا کرتا ہے. حل اختلافا، نام اختلافا، یعنی جی ہاں اس نے اختلاف کیا. اور اگر یہ جمع بھی ہوگا تو تب بھی جواب ایز اٹ از آئے گا، حل اختلافو، نام اختلافو. یہ دیکھیں، او سوری، نام نہیں کہنا تو ماں کہہ دیں، ماں لڑکی ہے نا تو ماں کہیں گے نہیں. حل اختلافو، مختلف. نام بھی کر سکتے ہیں، غلط بات کا اختلاف کیا جا سکتا ہے، اچھی بات کا اختلاف نہیں کر سکتے. حل اختلفتا. مختلفتو ہاں اچھا، یہ بولنا جواب دینا کیا سسٹر غزالہ پہ فرض ہے، باقی سب چھٹی پہ ہیں؟ بھئی آپ سب بولا کریں تاکہ کلاس کے نا لائیو ہونے کا کوئی ٹیچر کو بھی ایک ملتا رہے. ورنہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس ٹیچر بولے جا رہا ہے اور لوگ پتہ نہیں سامنے موجود بھی ہیں کہ نہیں. حل اختلفتم، کیا آپ سب نے اختلاف کیا؟ مختلف ہاں ٹھیک ہے، کوشش کریں کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ غلط ہو جائے گا. تو ہم سیکھ رہے ہیں نا، غلطی پہ آپ کو اجر ملتا ہے، یہ بات پتہ ہے. جو قرآن سیکھنے کے لیے اس کو رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ غلطی بھی تو سیکھنے کے لیے ہوتی ہے نا، اس کا اجر ملتا ہے. مختلفنا ہم نے اختلاف نہیں کیا. اور اگر میں اس کا جواب ہاں میں دینا چاہوں تو میں نام لکھ دوں گی، ماں نہیں لکھوں گی. ویری سمپل. اچھا جی، مختلف کس چیز میں اختلاف؟ اللہ کی کتاب میں اختلاف،
یہ اچھی بات نہیں ہے، تو ہم اب یہاں پہ نہیں کو شامل رکھیں گے. حل اختلف فی کتاب اللہ، کیا اس نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا؟ ما مختلف اختلف فی کتاب اللہ اللہ ویری گڈ. کتاب اللہ صرف ما لگانا ہے، باقی سارا جواب ویسے ہی آئے گا جیسے سوال میں لکھا ہوا ہے. حل اختلفوا فی کتاب اللہ، مختلف فی الکتاب اختلف فی مختلف کتاب فی اللہ کتاب اللہ حل اختلفت، باقی سارا جواب ویسے ہی نعم آئے گا. مختلفتو اختلفتو آ فی جائے گا. کتاب کتاب اللہ ہاں، اللہ وہی کتاب بات نا اللہ. کہ ماضی میں تا کا جواب تو سے آیا کرتا ہے، ماضی میں تم کا تم جواب نا سے نہ آیا کرتا ہے. تو یہاں کیا آ جائے گا؟ حل اختلفتم فی کتاب اللہ. فی ما کتاب مختلفنا ما فی اختلفنا فی کتاب اختلفنا اللہ فی فی کتاب اللہ. کتاب ویری اللہ گڈ، الحمدللہ. آپ کا کانسیپٹ الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہے. اگلا لفظ ہے یختلف. یہ کیسے ہے؟ یہاں سے یہ فعل مضارع کی پہلی چابی ہے، اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا ڈفرنس بھی نوٹ کرنا ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا تھا علم ہاں یعلم، حاسب یحاسب، اسلم یسلم. یعنی ان تینوں میں مضارع جو ہے نا پیش والے آ رہے تھے. یہاں پہ تھوڑا سا آ کے چینج آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں یا زبر والا آ گیا ہے، مضارع زبر سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ زبر اب اگر ایک دفعہ اوپر لکھ دی ہے نا تو یہ چھوٹے گی نہیں، یہ نیچے بھی سلامت رہے گی. یہاں کہیں بھی آپ اس کو نختلفو تختلفو اختلفو نہیں لکھ سکتے، یختلفو نہیں لکھ سکتے، یہ زبر ہی بولیں گے. یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں. تختلفو آپ اختلاف کرتے ہیں، اختلفو میں اختلاف کرتا ہوں، تختلفون آپ سب اختلاف کرتے ہیں، نختلف ہم سب اختلاف کرتے ہیں. ہی تختلف وہ عورت اختلاف کرتی ہے. یختلف یختلفون، تختلف اختلف تختلفون، نختلف ہی تختلف. اوکے، آگے چلتے ہیں. اس کا ڈائلاگ، ہل یختلف، جواب دینے کی کوشش کریں. نام یختلف عام یختلف، ہل یختلفو یختلفون. نام یختلف نام لا یختلف آئے گا ٹھیک ہے، سے نام اگر ہاں میں کہنا ہے تو نام آئے گا، اور اگر نہیں میں جواب دینا ہے تو پھر لا آئے گا. ماں کیوں نہیں آئے گا؟ میم زبر الف ماں، وہ کیوں؟ مضارع ہے نا، سارے کی یس، وجہ مضارع سے یہ لا مضارع ہے، کے اس لیے جواب بس یہ چیزیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے یہاں لا کہہ دیا یا ماں کہہ دیا. ہاں یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے جواب دیتے ہوئے کہ وہ چیز پازیٹیو سینس میں ہے، نیگیٹو سینس میں ہے، تو آپ نے نہیں یا ہاں کو اس حساب سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. حل تختلف، لا لا اردو میں سمجھائیں. اختلف لا ہاں اختلف اختلف، ٹھیک ہے، اختلف. اختلف لا اختلف میں اختلاف نہیں کرتا. حل تختلفون، نختلف لا نختلف. نختلف ٹھیک ہے، لا نختلف. ٹھیک ہے، تو اس طرح. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں پہلے کتاب اللہ کے بارے میں تھا ماضی والا، اور اب دین کو، یہ صرف آپ کو نئے نئے وہ شفل کر کے نا آپ کو نئے الفاظ کے ساتھ نئے ڈائلاگ سکھا رہے ہیں. یہ کوئی پیٹ پیٹرن نہیں ہے. آپ نے جہاں پہ وہ کہا تھا کتاب اللہ، وہاں پہ آپ دین کو لے کے آ سکتے ہیں. یہاں پہ دین لکھا ہوا ہے تو یہاں آپ کتاب اللہ کی بات کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. حل یختلف فی الدین، کیا وہ دین میں اختلاف کرتا ہے؟ مختلف لا، فی الدین معنی آئے مختلف گا سسٹر، لا آئے گا. مختلف لا یختلف فی الدین. ٹھیک ہے. اچھا، حل یختلفون فی الدین. لا یختلفون فی الدین ہاں، لا یختلفون فی الدین. اچھا، اب اگر میں اپنی اور آپ کی بات کروں، حل تختلف فی الدین. لا اختلف فی الدین اختلف اختلف ٹھیک ہے، سوچ کے بتائیں، اٹک کر بتائیں، چاہے غلط بتا دیں لیکن بتائیں ضرور. هل ٹھیک ہے، اختلف لا فی اختلف فی الدین الدین. لا اختلف فی الدین ہاں، اب کیا ہے؟ حل تختلفون فی الدین. لا لا نختلف اختلف نختلف فی الدین ویری گڈ. دیکھیں، سسٹر نے کوشش کی ہے نا، پہلی بار انہوں نے کہا اختلفو، پھر ان کو لگا نہیں اختلفو نہیں بنے گا، تو دوسری بار جو بولا انہوں نے صحیح بولا، انہوں نے کہا نختلف فی الدین.
تو کوشش ضرور کریں، غلط بولنے پہ آپ کو کوئی سزا نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اختلف ماضی تھا، یختلف اس کا مضارع تھا، اب ہم نے بنانا ہے امر، اور امر بہت آسان ہوتا ہے مزید فی میں، اسی لیے تو مزید فی لذیذ فی ہوتا ہے کہ امر کا صیغہ بہت آسان ہے۔ کیسے؟ آخر کے حرف کو آپ نے سکون دینا ہے، یعنی فا کو آپ ساکن کر دیں گے، اور جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہوتا ہے اس کو آپ نے زیر بننی دینی ہوتی ہے۔ سارے جو مزید فی کے اسم امر ہیں نا، سوری فعل امر ہیں، وہ اسی ایک اصول پہ بنتے ہیں، چاہے باب کوئی سا بھی ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے! تو اس لیے یہ QC 2 سے زیادہ آسان ہوتا ہے QC 3۔ اختلف یختلف اختلف اختلف، ٹھیک ہے؟ اختلف تو علامہ سے وہ اب آپ کو پھر پچھلا والی پریکٹس یاد کروا رہی ہیں۔ علامہ، علم، حاسب، حاسب، تھوڑا سا سوچیں۔ اسلم، 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 ویری سلیم گڈ، اسلم۔ اور آج آپ نے پڑھا ہے اختلف، اختلف، ٹھیک ہے؟ یعنی مزے کی بات تو یہ اور زیادہ نہیں ہوگی کہ ابھی تک ہم نے جو 4 افعال سیکھے ہیں مختلف ابواب میں سے، ان سب کے امر جو ہیں وہ بالکل ایک طریقے سے بن رہے ہیں، کوئی چینج نہیں ہے۔ تو یہ بن گئی امر کی چابی، یعنی اختلف۔ تو آپ اختلف کو زیادہ کرنا ہے تو واو الف بڑھا دیں، جمع بن جائے گی اختلف، اختلاف کر، اختلفو، اختلاف کرو، لا تختلف، مت اختلاف کر، لا تختلفو، مت اختلاف کرو، واو الف لگ کے جمع ہو گیا۔ تو یہ بھی بہت آسان ہے۔ اب اگر میں اس کو مزید سکھانے کے لیے ڈائلاگ کروں آپ کے ساتھ، لا تختلف، مت اختلاف کر، اب اردو میں کیا جواب دیں گے؟ اختلاف مت کرو۔ ہاں، اختلاف اختلف، مت کر، ایک بندے سے کہا جانا نا اختلاف مت کر، تو وہ جواب کیا دے گا؟ اردو میں کیا جواب دے گا؟ میں اختلاف نہیں کرتا۔ میں اختلاف نہیں میں کرتا یا اختلاف نہیں نہیں کروں کرتا۔ گا۔ تو اس کو اب عربی میں ڈالیں، لا 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 اختلف، لا اختلف، اختلفو، ویری گڈ ویری گڈ، لا تختلفو، مت اختلاف کرو، لا نختلف، لا لا نختلف، نختلف ہے۔ ایکسیلنٹ، نختلف الحمدللہ، شکر ہے، سمجھ آ گیا آپ کو۔ اور اب ایک اور مزے کی بات، جیسے فعل امر مزید فی میں سب کا ایک طریقے سے بن رہا ہے نا، اسی طرح اسم فاعل اور اسم مفعول بھی مزید فی میں سب کا ایک ہی طریقے سے بنے گا۔ ایکسیپشنز آتی ہیں، ہر چیز میں آتی ہیں، وہ بہت کم ہیں، اور آپ کو اس کورس میں ہم وہ بتا دیں گے۔ فی الحال آپ نے اسی پیٹرن پہ چلتے جانا ہے، نہ دائیں ہوں نہ بائیں ہوں، سیدھا رخ کر کے ایک ہی طرف چلتے رہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جب آپ نے اسم فائل بنانا ہوتا ہے تو اس کے وہ شروع کے حرف کو نکال کر آپ نے منہ لگانا ہوتا ہے، میم پیش منہ شروع میں لگانا ہوتا ہے، اسم فائل کے بھی اور اسم مفعول کے بھی۔ یہ جو میم پیش منہ ہوتا ہے نا شروع میں، یہ بھی آپ نوٹ کریں مزید فی کی پہچان ہے۔ جہاں آپ کو قرآن میں ایسا لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا، آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ فعل کے شروع میں اسم کے شروع میں اگر منہ لکھا ہوا ہے تو یہ مزید فی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ مختلفن بن جائے گا۔ اچھا، شروع میں منہ لگانا ہے اور سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زیر لگانی ہے، یہ اس کا فارمولا ہے۔ منہ لی، منہ ای، منہ اور زیر سیکنڈ لاسٹ پہ، اور جو آخری حرف ہے اس پہ تو 2 زبر بھی آ سکتی ہے، اس پہ 2 زید بھی آ سکتی ہے، اس پہ 2 پیش بھی آ سکتی ہے۔ مختلف بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ مختلف، یہ جو زیر ہے نا، فوراً آپ کے دماغ کو میسج جانا چاہیے کہ یہ زیر کی آواز جو آ رہی ہے یہ اسم فائل کے لیے ہے۔ مختلفن، اختلاف کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اختلاف کرنے والا، مختلف کون ہوتا ہے؟ اختلاف کرنے والا۔ اور اسی سے ملتا جلتا اسم مفعول بنانے کا فارمولا ہے، وہ کیا ہے؟ شروع میں وہی منہ لگائیں، اور جہاں آپ نے اسم فائل میں زیر لگائی تھی وہ زیر ہٹا کر زبر لگا دیں، مختلفن بن جائے گا۔ مختلفن، جس سے اختلاف کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن گیا مختلفن، مختلف،
لی کی آواز آپ کو بتائے گی یہ اسم فائل ہے، ل کی آواز بتائے گی یہ اسم مفعول ہے، مختلفن مختلفن۔ آپ کے اسم فائل بھی بن گیا، اسم مفعول بھی بن گیا، اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ پھر ایک آپ کو جیسے امر میں بتائی تھی نا، علمہ علم، حاسبہ حاسب، امر کی بتائی تھی، اب وہ آپ کو اسم فائل اور مفعول کی بھی سلائیڈ دکھا رہے ہیں کہ علمہ میں آپ نے اسم فائل اور مفعول کیسے بنایا، معلم، معلم، اور حاسبہ کی کیسے بنائی، محاسب، محاسبہ محاسب۔ محاسب آگے اسلمہ آتا ہے، محاسب اسلمہ، کوشش کریں کیا تھا اسم فائل، اسلمہ کا اسم فائل، شروع میں منہ لگائیں، مسلم مسلمون، ویری گڈ، مسلمون، مسلم 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 مسلمون، مسلمون مسلم مسلمون، مسلمون مسلمون، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے پڑھا اختلافہ، اختلافہ سے مختلفن، مختلفن، ویری ایزی، معلم معلم، محاسب محاسب، مسلم مسلم، مختلف مختلف، ویری ایزی۔ اچھا اب مستر کی باری ہے، مستر اختلافہ سے اس نے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے شروع میں حمزہ کے نیچے زیر لگا دی اور سیکنڈ لاسٹ ٹائم پہ اس نے کیا کیا، الف زیادہ کر دی، تو یہ اختلاف بن گیا۔ بہرحال مصدر آپ کو بنا بنایا ملے گا، یہ اہل زبان بناتے ہیں، کسی خاص اصول کے تحت کوئی آپ کو خاص رول نہیں بتایا جا سکتا، ٹھیک ہے، یہ جیسے وہ بولتے ہیں مصدر ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو اختلاف، 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 اختلاف اختلاف کرنا، یہ مصدر ہے یعنی کام کا نام ہے، اور اسی کی بیس پہ ہم کہتے ہیں یہ باب افتعال سے ہے، باب افتعال، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف، الحمدللہ اب آپ کا ٹیبل مکمل ہو گیا، مختلف مختلف اختلاف، اور یہ مؤنث والے اختلافت اور تختلف، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹیبل مکمل ہے تو یہ کون کروائے گا، نویدہ زیب کروائیں۔ اختلافا اس نے اختلاف کیا، اختلافو ان سب نے اختلاف کیا، اختلفتا آپ نے اختلاف کیا، اختلفتو میں نے اختلاف کیا، اختلفتم آپ سب نے اختلاف کیا، اختلف اخ- اختلفنا ہم سب نے اختلاف، اختلافت اس عورت نے اختلاف کیا، یختلفو وہ اختلاف کرتا ہے یا کرے گا، یختلفون وہ سب اختلاف کرتے ہیں یا کریں گے، تختلفو آپ اختلاف کرتے ہیں یا کریں گے، اختلفو میں اختلاف کرتا ہوں یا کروں گا، تختلفون آپ سب اختلاف کرتے ہیں یا کریں گے، نختلفو ہم سب اختلاف کرتے ہیں یا کریں گے، تختلفو وہ مؤنث اختلاف کرتی ہے یا کرے گی، اختلف اختلاف کر، اختلفو اختلاف کرو، لا تختلف اختلاف مت کر، لا تختلفو اختلاف مت کرو، مختلف اختلاف کرنے والا، مختلف جس سے اختلاف کیا جائے، اختلاف اختلاف کرنا۔ ویری گڈ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹر۔ اسٹوڈینٹس اس طرح جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا تو ٹیچر کا کام آسان کر دیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ٹیچر کے دل سے پھر جب دعا نکلتی تو کتنا اجر ملتا ہوگا اور دعا بھی قبول ہوتی ہوگی۔ سسٹر ناہیدہ اختر آپ یہ شارٹ ٹیبل کروائیے۔ اختلافا اس نے اختلاف کیا، یختلف وہ اختلاف کرتا ہے، اختلف اختلاف کر، مختلفون اختلاف کرنے والا، مختلفون جس سے اختلاف کیا جائے، اختلافن اختلاف کرنا۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ تو دیکھیں یہ 6 چابیاں ہیں، پہلی 3 افعال کی چابیاں ہیں، اگلی 3 اسماء کی چابیاں ہیں۔ افعال کی چابیاں سرخ رنگ سے لکھی جاتی ہیں، اسماء والی چابیاں نیلے رنگ سے لکھی جاتی ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے آپ کو شارٹ کٹس بھی بتا دی ہیں کہ امر بنانے کا یہ فارمولا ہوتا ہے کہ لاسٹ ون کو جزم، سیکنڈ لاسٹ کو زیر، اور یہاں پہ اس نے اسم فائل کا بھی فارمولا ڈائیگرام کی شکل میں آپ کو دکھا دیا کہ شروع میں منہ لگائیں، سیکنڈ لاسٹ حرف کو زیر دے دیں، اور اسم مفعول کے لیے انہوں نے آپ کو ڈائیگرام میں کیا شو کیا کہ شروع میں منہ لگائیں اور سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر دے دیں۔ تو یہ آپ کے فارمولاز ہیں امر، فائل اور مفعول بنانے کے۔ تو اب دیکھیں پھر وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جو شروع سے آپ کرتے آ رہے ہیں، علامہ یعلم، علم، معلم معلم،
तालीमुन। अब बाकी भी सारे मेरे साथ मिलकर करें अगला टेबल। हासब, हासिबुन, हासिब, हासिबुन, हासबुन, हासाबतुन। मुहासबतुन अब क्या है? अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस्लाम। ठीक है, यहाँ पे तो कोई भी तब्दीली नहीं आई। ये हालांकि बाबे अम, तफईल से है, ये बाबे मुफाला से है, ये बाबे इफ़ाल से है, लेकिन इनका बिल्कुल एक ही स्टाइल, ठीक है, टेबल बनाने का। आगे क्या है? ये लाइन लग गई, लाइन शो कर रही है कि अगले टेबल में थोड़ी सी चेंज आ रही। अब वो चेंज क्या है वो आपने नोट करनी है। इख्तलफा, यख्तलिफु, ये है वो चेंज, ठीक है। पेश और ऊपर जो है ना जबर पेश पेश वाले मुजारे आ रहे थे, यहाँ पे जबर वाला मुजारे आ गया। बाकी सारा सेम है जैसे बाकी की हैं। इख्तलिफ, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन। वेरी गुड, आसान हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सेगमेंट पूरा हुआ। चूंकि वर्कबुक आपकी इस कोर्स में नहीं है तो वर्कबुक वाले पे मैं टाइम नहीं लगा रही। ये चीज़ आप ज़रूर देख लें, अफ़ाल के कोड होते हैं, हमने आपको बताए होते हैं। बाप का भी कोड होता है, और जो स्टैंडर्ड फेल हम आपको सिखा रहे होते हैं उसका भी कोड होता है। जो QC1 में हमने किए थे उनके ये कोड्स थे, फ़ा नून ज़ाद सीन, यानी फतहा नसरा ज़रा बसामिया। उसके बाद 3 हरूफ वाले कमजोर अफाल जो QC2 में किए थे उनके स्टैंडर्ड्स के ये देखें कोड्स हैं। ये कोड्स आपको पता होने चाहिए। इनकी बेस पे आप इनके स्टाइल पे आने वाले बाकी अफाल के टेबल खुद ब खुद बना सकेंगे। और इसी तरह ये यकसां हरूफ वाले कोड हैं कि जन्ना के लिए आपने ज़्वा नून का कोड रखा और मस्सा के लिए मीम सीन का कोड रखा। अब जिस जिस भी फेल के सामने आपको मीम सीन लिखा नजर आएगा, आप वो फेल जो है ना उसी तरह बनाएंगे उस टेबल को जैसे मस्सा का टेबल बनाया था। और उसके बाद क्या है, ये अब हम मजीद फी पे आ गए QC3 में। तो यहाँ भी कोड्स का सिस्टम जारी है, और वो क्या है? अल्लमा को हम आइन लाम प्लस से शो करते हैं, हासबा को हा अलिफ हा प्लस से, और असलमा को हमजा सीन। ये गौर करना है, ये हमजा है, हमजा, अलिफ नहीं लिखनी, गलती से भी अलिफ नहीं लिखनी। बेसिक फर्क ही ये है, अलिफ और हमजा में फर्क होता है। तो ये हमजा सीन प्लस है। उसके बाद ये वाले छोड़ दिए, अभी आज जो किया है इख्तलाफा के लिए हमने कोड क्या रखा है? अलिफ के नीचे जेर, ये यहाँ पे आपने हमजा नहीं लिखनी, हमजा लिखने की गलती नहीं करनी, अलिफ ही लिखनी है और खा प्लस लिखना है, ठीक है। तो ये प्लस जो है ना मजीद फी को शो करता है। बाकियों के साथ प्लस प्लस नहीं लिखे हुए ना, QC2 और QC1 वालों के साथ, तो वो सह हरफी की निशानी है। जो प्लस के निशान वाला कोड होता है ना वो मजीद फी की निशानी होती है। तो ये कोड्स जो हैं आपको हेल्प देते हैं उस पैटर्न पे आने वाले बाकी अफाल के टेबल बनाने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अब 1 मिनट की ब्रेक है और उसके बाद हम फिर आगे करते हैं, अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। सूरह बकरा है, आयत नंबर 51, 52 और 53 का मुतालिया करेंगे, सफ़ा नंबर 7 इशारा बी में। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है, आ रही है। हम्म। तो इन चीज़ों को अब हम स्किप करते हैं, क्योंकि हमने ये पिछली क्लास में दोहरा ली हैं। अभी क्या है, 7वां सफ़ा हम पढ़ रहे हैं, और 7वें सफ़े पे हम हैं आज दूसरे इशारे पे। दूसरा इशारा 7B कहलाता है। इसका नाम है 40 रातें। इसमें 2 आयत का मुतालिया किया जाता है, आयत नंबर 51 और 52, और 53 भी, आयत नंबर 53 भी, 51, 52, 53। तो 40 रातों का पिछली आयत से क्या ताल्लुक बनता है? अल्लाह ताला ने मुसलसल बनी इसराइल को अपनी नेमतों की याद दहानी यहाँ पे करवा रहा है। नेमतें भी और वो एहसानात भी जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पे किए थे। तो अल्लाह ताला की इबादत की गर्ज से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए गए थे। ये सबक है। दूसरा सबक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी।
इनके इतने बड़े गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया, तीसरा सबक। और चौथी बात यहाँ इन आयत से ये पता चलती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता फरमाई थी ताकि वो हिदायत पर रहें। यानी जो आसमानी किताब होती है ना, वो डायरेक्टली लिंक टू होती है हिदायत के। कुरान के बारे में भी हम ये पीछे QC2 में सीख चुके हैं कि कुरान ही हिदायत है, और कुरान वो हिदायत है जो परहेजगारों के लिए है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कम अल्फाज हैं जो हमारे लिए नए हैं, और उन नए अल्फाज को हम फिक्रों के जरिए सीखेंगे। अभी हम देखते हैं लफ्जी फिक्री तर्जुमा और शरह। तो ये है पहली आयत 51, आयत नंबर 51। डार साहब इसकी जल्दी से तिलावत कर दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ वअद मूसा 40 लैलतन सुम्मा तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और जब हमने वादा किया मूसा से 40 रातों का, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद, इसके बाद जबकि तुम जालिम थे। जज़ाकल्लाह। सदक़ल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ वाअदना मूसा, व इज़ और जब, वाअदना, ठीक है। वाअदना का स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि ये माजी का फेल है हमारे लिए। व इज़ वाअदना, और जब हमने वादा किया, मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम से, अरबाईना लैलतन, अरबाईन कहते हैं रुबा से, अरबाईन बना है 40, रुबा 4 को कहते हैं, चौथे को। तो अरबाईन 40 हो गए, यानी 10 दफा, 4 दफा 10, तो अरबाईन बनता है। लैलतन रातें, लैल कहते हैं ना, रात को कहते हैं। अरबाईना लैलतन 40 रातों का। और जब हमने वादा किया मूसा से 40 रातों का, सुम्मा फिर, यानी उस वादे के बाद या उस वादे के बिहाइंड द सीन क्या हुआ, सुम्मा फिर, इत्तखज़तुम, इत्तखज़ा से इत्तखज़तुम, फिर तुमने बना लिया, पकड़ लिया, ठीक है। वैसे कहीं पुरानी उर्दू, पुराने तर्जुमों में इसको होता है तुमने पकड़ लिया। तो बना लिया तुमने, अल इजला, बछड़े को। इजल कहते हैं बछड़े को, गाय के बच्चे को। तो बछड़े, बछड़े को तुमने बना लिया। क्या बना लिया, ये बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई। असल में क्या बना लिया था, माबूद बना लिया था। जैसे हिंदू गाय की पूजा करते हैं, उस तरह बनी इसराइल ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। तो यहाँ माबूद का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की गैरत और गुस्से को भी जाहिर करता है कि अल्लाह ताला ने ये बात गवारा ही नहीं की कि वो यहाँ पे माबूद का लफ्ज बछड़े के लिए लिखते। तो इससे हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितना करीह फेल था जो बनी इसराइल ने ये किया। और जब हमने वादा किया मूसा से 40 रातों का, फिर तुमने बछड़े को माबूद बना लिया। मिन बादी ही, मिन से, बादी बाद ही, इसके, इस वाक्य के बाद, यानी उनके जाने के बाद। वो उधर 40 रातों के लिए अल्लाह ताला के पास गए, और पीछे से इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। व अंतुम जालिमून, व अंतुम, और तुम हो, जालिमून जुल्म करने वाले, जालिम की जमा जालिमून, जबकि तुम जालिम थे, ठीक है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खसूसी इबादत के लिए तूर नामी पहाड़ पर 40 रातों के लिए गए हुए थे, तो बनी इसराइल उनकी कौम में मौजूद एक जादूगर की चाल का शिकार हो गए। उन्होंने एक बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी, और अल्लाह की तरफ से दिए गए सारे मोजज़ात और इनामात और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम तालीमात को भुला बैठे। वैसे वाकई भुला ही बैठे थे, वरना ये फिरौन से निजात हासिल करके वो इतना बड़ा मोजज़ा अपनी आंखों से देख कर आए हुए थे। ये बात का वाकया है कि इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। तो इतनी बदबख्ती थी, और क्या कहा जा सकता है। तो शिर्क जैसे बहुत बड़े गुनाह कर लेने के बाद भी अल्लाह ताला ने उन्हें माफ कर दिया था। अब हम यहाँ पे एक हदीस लेते हैं। हदीस जो है, इसमें बताया गया कि मोहलिक, हलाक कर देने वाले गुनाह कौन से होते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 6857 है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 मोहलिक गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो क्या क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला, अल्लाह के साथ शिर्क करना। दूसरा, जादू करना। तीसरा, ना हक किसी की जान लेना जो अल्लाह ने हराम किया है। चौथा, सूद खाना। पांचवा, यतीम का माल खाना। छठा, जंग के दिन पीठ फेर लेना।
اور ساتواں پاک دامن غافل مومن عورتوں کو تہمت لگانا. ہر وہ گناہ جو اس حدیث میں بتایا گیا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی وہ عام ہے. تو اس پہ ہم سب کو فکر بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی ان گناہوں سے بچانا چاہیے، کہ یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں. یعنی یہاں سے بچت نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں، یہ ان کی معافی اتنی آسان نہیں ہوتی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس واقعے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ہی ظالم تھے. الحمدللہ ایک آیت مکمل ہوئی. اب اگلی آیت ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تمہیں، من بعد ذلك اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. ثم پھر، عفونا یعنی اس واقعے کے بعد، بچڑے کو معبود بنا لینے کے بعد کیا ہوا؟ ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کر دیا، وہی ماضی والا صیغہ. پچھلی کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ امر والے صیغے زیادہ آ رہے تھے. اسلوب ہے نا، سٹائل ہے، ایک طرح کی بات چل رہی ہے تو زیادہ تر افعال اسی سٹائل کے آتے ہیں. پچھلی جو آیات تھیں وہ تھی ہی اس طرح کی کہ اس میں کچھ احکامات دیے جا رہے تھے، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو. تو اس میں جتنی بھی باتیں تھیں ساری امر والے افعال آئے تھے. آج کے جو ہم سبق پڑھے نا، اس میں بات ہی وَإِذ سے شروع ہوئی تھی، یعنی یاد کرو جب، یعنی ماضی کی بات تھی. تو یہاں زیادہ تر افعال جو ہیں وہ ماضی کے آ رہے ہیں. تو کیا ہے؟ ثم عفونا پھر ہم نے معاف کر دیا، معافی سے عفونا، عنکم تمہیں. یہاں ایک بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی فاعف عنی. لیلۃ القدر پہ کہا جاتا ہے کہ یہ والی رمضان کی طاق راتوں میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہم اے اللہ، انک بے شک تو، عفو معاف کرنے والا ہے، تحب پسند ہے تجھ کو، العفو معافی، فاعفو تو معاف کر دے، انی مجھے. تو یہ یعنی دیکھیں کتنا اس میں ایک خوبصورت انداز بھی ہے نا. سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے نا. تو ماشاءاللہ، مطلب الحمدللہ واقعی اللہ کے سچے رسول تھے کہ وہ کیسے ایک انسان کی، ایک بندے کی جذبات کی، اس کے الفاظ کی، اس کی فیلنگز کی کیسی یہ ترجمانی کرتے ہیں یہ لفظ، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کرنا تو تجھے پسند ہے نا، تو مجھے معاف کر دے. کتنی اس میں لجاجت ہے. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس بچڑے کو معبود بنا لینے کے واقعے کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذالک اس کے بعد، لعل شاید، کم تم، ٹھیک ہے. لعل کا مطلب ہے شاید، کہیں کہیں پہ اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ. لعلکم شاید کہ تم، تشکرون شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرنے والے بنو یا شکر ادا کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو پھر ہمیں فوری توبہ بھی کرنی چاہیے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت میں لگ جانا چاہیے. کہ میرا اور آپ کا حال بھی یہی ہے، بنی اسرائیل کو ہی صرف ہمیں وہ مشق ستم نہیں بنانا چاہیے، ہمارے اپنے میں بھی یہی خامیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں انعام اور فضل عنایت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد بھی شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اگلی آیت ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور فرقان، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو. اب اس کا ایک ایک لفظ کا دیکھتے ہیں. وَإِذْ اور جب، آتینا، ٹھیک ہے، آتینا پھر وہی سٹرکچر آپ کو بتا رہے ہیں. نہیں نہیں ٹھیک ہے، یہ والا فیل ابھی آپ نے نہیں کیا، آپ کی اسی 3 میں ہی کریں گے. اتا والا کر لیا ہوا ہے، آتا والا نہیں کیا ہوا. تو یہ ہے آتا، آتینا. اتا تھا وہ آیا، یہاں دیکھیں آتینا، اور یہاں پہ معنی بھی کیا ہے؟ جب ہم نے دی، یہاں آنے کا معنی تو کوئی نہیں ہے نا، تو یہی ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، آتینا ہم نے دی، ہم نے عطا کی،
وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو الکتابہ کتاب، ان کو جو کتاب آسمانی کتاب ان پہ جو بھیجی گئی تھی، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. یہ دیکھیں آج ہی ہم نے پڑھا نا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، فرق کر دیا ہم نے، پھاڑ دیا ہم نے. تو یہ فرقان کیا ہوتا ہے؟ جو فرق کرنے والی وہ چیز ہوتی ہے، پیمانہ ہوتا ہے، فرق کرتا ہے، جو ڈفرنس بتاتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے، میئرمنٹ کر کے بتاتا ہے کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. تو اللہ کی طرف سے بھیجی جانے والی شریعت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جانے والی کتاب، یہ سب فرقان میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ معجزے بھی شامل ہوتے ہیں جو یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے اور اللہ ہی کا پیغام لے کے آیا ہے. تو اس صلاحیت کو بھی فرقان کہا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز تھی. لعلکم، شاید کہ تم، یا تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پالو، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. ٹھیک ہے، تہتدون، تم ہدایت پالو، حاصل کر لو. وَإِذْ آتَيْنَا، کتاب کو دینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے یہ بات. ہم تو قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہیں نا، ناظرہ پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں کماتے ہیں اور خوش ہو کر سو جاتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکیاں کمائی ہیں آج. بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ اسے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں. اس لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اس کے بعد جو فرقان لفظ ہے، اللہ کی کتابیں ہمیں ایسی کسوٹی بتاتی ہیں. کسوٹی، واٹ از کسوٹی؟ یہ پیمانہ ہوتا ہے، میئرمنٹ ٹول ہوتا ہے، جن کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہدایت کے بغیر اللہ کی صحیح عبادت کرنا یا پھر لوگوں کے ساتھ درست معاملات کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ کی کتاب کی ہر لائن کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ نہ جانے ہمیں کب کس چیز کے معاملے میں علم اور ہدایت کی ضرورت پڑ جائے. تو فور ایگزامپل، یہ آج ہی میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات پڑھ رہی تھی تو اس میں پتہ چل رہا تھا کہ کس کون سا وقت ہوتا ہے جب پہلی طلاق ہوتی ہے، کیا ٹائم ہوتا ہے جب دوسری طلاق ہو جاتی ہے، کب ہوتا ہے کہ تیسری طلاق ہو جائے گی، کون سے کیسز ہوں گے کہ جب خلا کے لیے خاتون جو ہے وہ کہہ سکتی ہے، اور پھر کس طلاق کے لیے اور بیوہ کے لیے اینڈ سون، کون کون سے سٹیٹس کے لیے کون سی عدت کی مدت کون سی ہے. تو مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی کہ واقعی اسی لیے قرآن کو ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے نا، کہ ایک ایک طریقہ جو ہے نا، وہ ایک ایک طریقہ قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ یہ ایسے کرو. پھر لینے دینے کی بات آ گئی کہ آپ نے لین دین کرنا ہے تو ایسی سچویشن ہوگی تو آپ نے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے، اگر ایسی سچویشن ہے لکھ نہیں سکتے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے قرض لینا ہے، کیسے قرض دینا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتائی ہوئی ہے. واقعی قرآن فرقان ہے. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں بتایا ہوا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اب اس کا ایک رواں ترجمہ برڈ آئی ویو لے لیتے ہیں. اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم بڑے ہی ظالم تھے. پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اسباق دعا اور پلان، اسباق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اب دعا کو دیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ ہر قسم کے شرک سے دور رہنے میں میری مدد فرما، مجھے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اور پلان اس حساب سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں. لیلتن، اس کی جمع ذرا ڈیفرنٹ ہے. لیلتن تو بہت سمپل ہے، آخر پہ گول تا ہے تو وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ مؤنث ہے اور واحد ہے. لیلتن واحد ہے، ٹھیک ہے، ایک رات. لیالی، یہ اس کی جمع ہے. لیالی، لیلتن واحد مؤنث، ایک رات. لیالی راتیں. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ رات عربی میں بھی مؤنث ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ کتاب، کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب، یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے. 3 حروف والے صحت مند افعال کون سے ہیں؟ ضربہ کے پیٹرن پہ ظلم، یظلم، اظلم، ظالمن، مظلوم، ظلم. ظالمہ اس نے اندھیر مچایا، اس نے ناانصافی کی، اس نے ظلم کیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ شاکرہ، یہ ہم نے QC 1 میں اس کی پریکٹس بہت کی ہوئی ہے. ہاں QC 2 میں
جو ہم نے 3 حروف والے کمزور افعال ہیں نا، تو یہاں پہ دیکھیں یہ قالا، کانا، ان والے سٹائل میں آیا تھا ناسارا کے پیٹرن پہ دعا، ٹھیک ہے، دا دا کوڈ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ افا کا ٹیبل آپ نے بالکل دا کے ٹیبل کی طرح بنانا ہے، یاد آ گیا نا، دا یدو ادو دائن مدو ون دعا ان، تو افا یافو اوفو آفن، 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 معفوون، عفون، ٹھیک ہے، عفون، تو اس کے روٹ لیٹر ضرور غور سے دیکھنے ہیں، عین فا واو ہیں، الف تو یہ ماضی میں آ کے بن گیا نا، اور اس کے بعد مزید فی افعال آ جاتے ہیں، مزید فی افعال کون سے ہیں؟ یہ والا وعدہ کا لفظ، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، تو یہ ہا سبا کے پیٹرن پہ ہے، واو عین دال تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ہم نے شاید QC2 میں اس کا ٹیبل بھی کیا تھا، وعدہ، ہاں بالکل، وعدہ یعیدو عد، وعد موعود وعد، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے نا یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، اب اس میں دیکھیں واو عین دال تو ہیں لیکن یہ الف مستقل طور پہ اس میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ مزید فی ہے، تو وعدہ، جب دو پارٹیز کا میوچول کوئی ایگریمنٹ ہو نا اسے وعدہ کہا جاتا ہے، ہم نے وعدہ کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا کسی دوسرے سے، یوعدو، ڈفرنٹ ہے نا، یوعدو، واعد، مواعد، مواعد، مواعدۃ، ٹھیک ہے، وعد، یواعد، واعد، مواعد، مواعد، مواعدۃ، ٹھیک ہے، اس کی جسٹ ابھی شارٹ ٹیبل کی پریکٹس کریں، کیونکہ ابھی آپ نے نا یہ اس سٹائل پہ زیادہ پریکٹس ابھی کی نہیں ہوئی، ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو دیکھ لیں گے۔ اور آخری سیگمنٹ ہمارا شروع ہوتا ہے گرامر سے، گرامر میں ہم نے وہ والا حصہ کرنا ہے جو بڑا مشہور ہے ہماری کامن لینگویج میں لیکن غلطی کے ساتھ مشہور ہے، ابھی بتاتی ہوں کیا غلطی ہے، آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 3 ہے، گرامر میں ہم استغفارہ کے فعل کی پریکٹس کریں گے، یہ صفحہ 7 ہے، اشارہ بی بنتا ہے، اس سبق میں ہم استغفارہ سیکھ رہے ہیں جو قرآن میں اس ٹیبل میں سے الفاظ آئے ہیں 42 ٹائمز، ٹھیک ہے، جبکہ استغفارہ کے سٹائل پہ آنے والے افعال یعنی اس باب میں سے جو افعال آئے ہیں وہ یہ سب آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے افعال قرآن میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 400 دفعہ۔ اب یہ لکھا ہوا ہے استغفارہ جسے ہم نے پریکٹس کرنی ہے، ضروری نہیں کہ استغفارہ مین سٹینڈرڈ ہے، آپ سٹینڈرڈ کسی اور کو بھی بنا سکتے ہیں، استکبارہ کو بنا سکتے ہیں، اور استدراجہ کو بنا سکتے ہیں، کسی کو بھی اٹھا کے آپ اپنا سٹینڈرڈ بنا لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے سٹینڈرڈ ان کو بنایا ہے جو ہماری اردو والی لینگویج میں بھی نا بہت استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ نے نوٹ کیا، جیسے اختلافہ، اختلاف ہم اردو میں بولتے ہیں، استغفارہ استغفار کرنا یہ ہم اردو میں بولتے ہیں، اسلمہ اسلام لانا، ٹھیک ہے، اور باقی بھی، تو اس لیے انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہماری اپنی اردو زبان میں بھی عام استعمال ہوتے ہیں اور ہم فیملیئر ہیں ان الفاظ کے ساتھ، تو یہ ہے جی آپ کا دا موسٹ فیورٹ اسٹینڈرڈ استغفارہ، یہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آج کا سبق کیا ہے، استغفارہ، یہاں دیکھیں غائن فا را کے روٹ لیٹر جو ہے نا وہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، ان کے ان بٹوین آ کے کسی نے کوئی بیچ میں حرف نیا نہیں آیا، بلکہ اس کے شروع میں اکٹھے 3 حروف مل کے آ گئے ہیں ساتھ، اور وہ کیا ہیں؟ است، یعنی قرآن میں ایسے بہت سے افعال ہیں، تقریباً 400 افعال ہیں جن کے شروع میں است آتا ہے اور روٹ لیٹرز بعد میں ہیں، تو یہ جو اچھا استغفارہ شروع میں است زیادہ ہے، تو یہ جو است لفظ ہوتا ہے نا یاد رکھیے گا، اس میں نا ایک ریکویسٹ کرنے کے الفاظ ہوتے ہیں، مانگنے کے، چاہنے کے، تو یہاں اس لیے استغفارہ، اس نے بخشش مانگی، اس نے بخشش کی طلب کی، اس نے بخشش چاہی، ٹھیک ہے، بخشا نہیں، اس نے خود بخشش چاہی، یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ اللہ کے لیے یہ الفاظ نہیں ہے، غافرہ ہوتا ہے نا ایک سہ حرفی میں ہوتا ہے غافرہ، غین فارا، غافرہ اس نے بخش دیا،
اس نے معاف کر دیا. اور یہ جو است لگ جاتا ہے نا، مزید فی میں لے آتا ہے اس کو، تو اس میں آ جاتا ہے اس نے بخشش مانگی، اس نے بخشش چاہی. تو استغفرہ جیسے اور بھی الفاظ ہیں، ابھی ہم دیکھ لیں گے. استغفرہ کے صیغے بھی فعلہ کے جیسے بنیں گے، لیکن آپ نے بس شروع میں اس کے حمزہ سین اور تا کو لے کر چلنا ہے ہر صیغے کے شروع میں. تو یہاں پہ ہمیں چابی مل جاتی ہے استغفرہ، اس نے مغفرت مانگی. استغفرو، ان سب نے مغفرت مانگی. استغفرت، استغفرتا، آپ نے بخشش مانگی. استغفرتو، میں نے بخشش مانگی. استغفرتم، آپ سب نے بخشش مانگی. استغفرنا، ہم سب نے بخشش مانگی. تو اپنے مائکس کا اور کیمراز کا دھیان رکھا کریں. استغفرا، استغفرو، استغفرتا، استغفرتو، استغفرتم، استغفرنا. ذرا کوشش کریں مؤنث کے لیے. استغفرت 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 استغفرت، ٹھیک ہے، استغفرت ہو گیا. استغفرت اوکے. تو اب اس کا ڈائلاگ حل استغفرا، تو چونکہ یہ تھرڈ پرسن ہے تو تھرڈ پرسن کا جواب ویسے ہی آئے گا آگے. نام استغفر، ٹھیک ہے. حل استغفرو، کیا ان سب نے بخشش مانگی؟ نام نام استغفر استغفرو، استغفرو. حل استغفرتا، کیا آپ نے بخشش مانگی؟ نام نام استغفرتو، استغفرتو استغفرتو. حل استغفرتم، کیا آپ سب نے بخشش مانگی؟ نام استغفر نا، ہم سب نے بخشش مانگی. ٹھیک ہے، استغفرنا. یہاں است ہے، است لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، است نہیں ہے، است ہے. الف کے نیچے زیر ہے، اس کو نہیں آپ نے بھولنا. کس سے بخشش مانگ رہے ہیں، کس چیز سے کی وجہ سے آپ پناہ میں آ رہے ہیں؟ وہ ہے کلی ذنبن. استغفر، اس نے بخشش مانگی. من سے، کلی ہر، ذنبن گناہ. اچھا یہاں سے تو سلائڈ نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے. شیئر کروں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا؟ اچھا. حل استغفر من کل ذنب، کیا اس نے بخشش مانگی من سے، کلی ہر، ذنبن گناہ، ہر گناہ سے. نام نام استغفر من استغفر کل ذنب، جواب ویسے ہی استغفر آئے من گا نا. كل ذنب. اور اس کے بعد اگر جمع کے لیے ہوگا تو وہ استغفرو کے ساتھ جواب آئے گا، اور باقی ساری جواب ویسے ہی ہوگا. حل استغفرتا کا جواب نام استغفرتو سے آ جائے گا، من کل ذنب ویسے ہی آئے گا، یعنی ہر گناہ سے میں نے اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگی. اور حل استغفرتم من کل ذنب، کیا آپ سب نے بخشش طلب کی ہر گناہ سے؟ جی ہاں، ہم سب نے بخشش طلب نام کی ہر گناہ سے. نفس اور اس کے بعد ہماری چابی آ گئی کون سی؟ مضارع کی، اور وہ بنتی ہے یستغفرو. یہاں بھی دیکھیں یا کے اوپر زبر آ گئی نا، زبر والا یا ہے، تو یو نہیں آیا، یستغفرو نہیں آئے گا. یعنی یہ بھی ایک وہ والا سٹائل ہے جو ایک گروپ بن گیا نا، گروپ علامہ، حاسبہ اور اسلمہ کا الگ گروپ بن گیا، اور استغفارہ، اختلافہ کا الگ گروپ بن گیا. تو یعنی اس اختلافہ اور استغفارہ وہ ہیں جو کہ کیا ہوتے ہیں، یا زبر والے ہوتے ہیں مضارع، اور جو اسلمہ، حاسبہ اور علامہ ہیں وہ والے گروپ سے بلونگ کرتے ہیں جن کے مضارع میں یا کے اوپر پیش آتی ہے. تو یہ بن گیا یستغفر، وہ بخشش مانگتا ہے. یستغفرون، وہ سب مغفرت مانگتے ہیں. تستغفروا، آپ مغفرت مانگتے ہیں. استغفروا، میں مغفرت مانگتا ہوں. تستغفرون، آپ سب مغفرت مانگتے ہیں. نستغفروا، ہم سب مغفرت مانگتے ہیں. ہی تستغفروا، وہ مؤنث، وہ عورت مغفرت مانگتی ہے. ٹھیک ہے. یستغفروا، یستغفرون، تستغفروا، استغفروا، تستغفرون، نستغفروا، ہی تستغفروا. اور اس کے بعد
ہم دیکھتے ہیں اس کا ڈائلاگ، یہ میں اس پہ اب ٹائم نہیں لگا رہی، آپ کو پتا ہے ڈائلاگ سیکنڈ پرسن کا تھرڈ پرسن کا تھرڈ پرسن سے آتا ہے، سیکنڈ پرسن کا اس طرح سے چینج ہوتا ہے فرسٹ سے، اور فرسٹ کا پھر سیکنڈ سے۔ تستغفرو کا جواب استغفرو سے تستغفرون کا جواب کیا آئے گا؟ ہم نستغفر استغفروا استغفرو، ٹھیک، ہم استغفر بخشش طلب کرتے ہیں۔ اب امر بنانے کی باری ہے، اور یہاں بھی اصول وہی ہے، سیکنڈ لاسٹ پہ زیر لگانی ہے، لاسٹ ون کو جزم دے دینی ہے، آپ کا امر بن جائے گا استغفر، استغفر، ٹھیک ہے۔ علامہ، علم، حاسبہ، سب بولیں میرے ساتھ مل کر، حاسب حاسب بنا رہے ہیں ہم، حاسب اور اسلمہ، اسلم اسلم، اس- تھوڑی دیر پہلے کیا کیا، اختلافہ، اختلف اختلاف اختلاف، اور اب ہم جو کر رہے ہیں وہ ہے اختلف استغفارہ، استغفر استغفر ویری گڈ، دیکھیں سب کے امر ایک جیسے بنے ہیں، حالانکہ ان سب کے باب ڈفرینٹ ہیں، تو یہ آسانی ہے QC 3 کی۔ استغفر، استغفرو، لا تستغفر، لا تستغفرو، ٹھیک ہے، استغفر، استغفرو، لا تستغفر، لا تستغفرو۔ اور اس کے بعد استغفر کا اگر ڈائلاگ کریں گے تو مضارع سے جواب آئے گا نا، امر کا جواب مضارع سے آیا کرتا ہے، استغفرو، میں بخشش طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں، استغفرو، آپ سب بخشش مانگیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بتائیں نا، نستغفروا استغفرو، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، استغفر ہے نا، جزم والا ہے، تو اگر اسے کسی ساتھ والے کے ساتھ ملانا ہے نا تو را کی نیچے زیر لکھنی پڑے گی، استغفر اللہ، استغفر اللہ اللہ سے بخشش مانگ، ٹھیک ہے، طلب کر، استغفر اللہ یہ استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر ٹھیک ہے۔ اللہ اب آپ نے اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے ہیں، اور ان کے لیے بھی وہی والا اصول ہے کہ شروع میں آپ نے اسم فاعل کے منہ لگانا ہے، اور سیکنڈ لاسٹ حرف کو آپ نے زیر دے دینی ہے، یہ بن جائے گا مستغفرن، مستغفرن، مستغفر، بخشش طلب کرنے والا، اور جب آپ شروع میں منہ لگا کے سیکنڈ لاسٹ حرف کو زیر کی بجائے زبر دے دیں گے تو وہ یہ بن جائے گا اسم مفعول، اور وہ ہوگا مستغفر، ٹھیک ہے، مستغفر، مستغفر۔ اب یہاں ذرا بتائیں نا، مستغفر کون ہے؟ میں اور آپ ہیں یا اللہ تعالیٰ ہے؟ ہم؟ اللہ نہیں، یہاں اسم فاعل جو ہے نا، میں اور آپ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بخشش ہم مانگتے ہیں، مستغفرن بخشش مانگنے والا، بخشش طلب کرنے والا، وہ میں اور آپ ہیں، ٹھیک ہے، اور جس سے بخشش طلب کی جاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، تو یہاں پہ اللہ کی ذات اسم مفعول ہے، ٹھیک ہے، مستغفر ہے اللہ، اللہ تعالیٰ مستغفر ہیں، اور میں اور آپ مستغفر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ جیسے آپ نے علامہ کا معلم اور معلم، حاسبہ سے محاسب اور محاسب، یہ والی سلائڈز آئے نا تو آپ خود ہی اپنے مائک آن کر کے جو جو بول سکتا ہو بولا کریں، اسلمہ سے مسلم اور مسلم، اختلافہ سے مختلف اور مختلف، اور استغفرہ سے استغفار مستغفر اور مستغفر استغفار یہ آپ کے استغفار سب کے اسم فاعل اور مفعول، اور پیچھے سب کے امر، فعل امر ایک طریقے سے بنے، کسی کا فرق نہیں آیا، وہ بس مضارع میں تھوڑا سا فرق آیا تھا، یا زبر اور یا پیش والا ہے نا، تو اب آپ کو یقین آ گیا نا، مستغفر جو کہتے ہیں کہ مزید فی لذیذ فی ہوتا ہے، مزید فی واقعی آسان ہوتے ہیں QC2 والوں سے، یہ زیادہ آسان ہے، تو اب آخری چیز ہے، اور یہاں پہ ہم وہ کامن غلطی جو ہے نا وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں اردو والے، ہم کہتے ہیں استغفار، استغفار کوئی لفظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ لفظ ہوتا ہے استغفار، کیونکہ یہاں یہ اصل ایسنس کیا تھا، است زیادہ آتا تھا نا، تو است ہی سے استغفار اس کا مصدر بنتا ہے، استغفار بخشش مانگنا، بخشش طلب کرنا، استغفار۔ اس بیس پہ اب آپ اس کا ذرا باب بنانے کی کوشش کریں، فاعل لام کو کے سٹینڈرڈ کو اس کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں، کیا بنے گا؟ فال ہاں، استفعال، استغفار استفعال، استفعال نہیں کہنا، استفعال، استغفار ٹھیک ہے، یہ مصدر بن گیا، تو مستغفر، مستغفر، استغفار استغفار، یہ آپ کا ڈائلوگ آ جائے گا، انتا کا جواب انا سے آئے استغفار گا، اور مستغفر تو ویسے ہی آئے گا، حل انتا
मुस्तगफिरुन, नाम अना मुस्तगफिरुन, जी हाँ मैं तलब करता हूँ। हल अंतुम, क्या आप सब मुस्तगफिरूना, बख्शिश तलब करने वाले हैं? अंतुम का जवाब नाम नहन नहनु से, मुस्तगफिरून। नाम नहनु मुस्तगफिरून। मुस्तगफिरूना। और यहाँ पे हमारा टेबल मुकम्मल हो गया इस्तगफरत और तस्तगफिरु से। अब ये टेबल एक दफा क्विकली आप में से कोई सिस्टर करवा दें। सिस्टर शमा, आप करवाएंगी? करवा सकती हैं? जी जी जी। करवाएं। इस्तगफर इस्तगफरा इस्तगफरू इस्तगफराता इस्तगफरततु इस्तगफरत इस्तगफरता हाँ। इस्तगफरतु इस्तगफरतुम इस्तगफरना इस्तगफरत हम्म। यस्तगफिरु यस्तगफिरूना तस्तगफिरु अस्तगफिरु तस्तगफिरूना नस्तगफिरु तस्तगफिरु इस्तगफिर इस्तगफिरु ला तस्तगफिरु ला तगफिरु मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन इस्तगफरा इस्तगफिरार इस्तगफरुन दोबारा बोले, मस्तर बोले, सिर्फ मस्तर। इस्तिस हाँ इस मस्तर कोई बात नहीं, कोशिश करें, कोशिश करें। जितने आपसे ये जितनी दफा कोशिश करिए ना उतनी दफा आपको अजर मिल रहा है। इस इस्तिगफारुन। देखा ना, 3 दफा गलत बोला, इस्तिगफारुन चौथी दफा उन्होंने सही बोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ पे टेबल इस्तिगफारुन। मुकम्मल हो गया। हाँ, अब ठीक बोला है आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ऐसे आपने इसको बार बार के, ये वैसे वाकई इसके अल्फाज जरा कुछ इस तरह के हैं कि ये जुबान पे ना बहुत फ्लुएंसी से आते नहीं हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बोल बोल कर। तो आपने इसकी पूरा हफ्ता इस्तिगफार वाले की ना स्पेशली बार बार बोल बोल कर पूरे टेबल की आपने प्रैक्टिस करनी है। और नवीदा ज़ेब, आप जरा ये शॉर्ट टेबल दोहराइए एक दफा। जी मैडम। इस्तगफरा, उसने मगफिरत मांगी। यस्तगफिरु, वो मगफिरत मांगता है या मांगेगा। इस्तगफिर, मगफिरत मांग। मुस्तगफिरुन, मगफिरत मांगने वाला। मुस्तगफिरुन, जिससे मगफिरत मांगी जाए। इस्तगफार, मगफिरत मांगना। अच्छा, मुस्तगफरुन और इस्तिगफारुन। अच्छा, सिस्टर नाहिदा अख्तर का भी हैंड रेस था। नाहिदा अख्तर, आप भी एक दफा शॉर्ट टेबल करवाएं। इस्तगफरा, उसने मगफरत मांगी। यस्तगफिरु, वो मगफरत मांगता है। इस्तगफिर, मगफरत मांग। मुस्तगफिरुन, मगफरत मांगने वाला। मुस्तगफरुन, जिससे मगफरत मांगी जाए। इस्तिगफार, मगफरत मांगना। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलें, ठीक है। और ये फिर वही वाली प्रैक्टिस है जो आप ने पिछली क्लास में भी की, कि जैसे इनके शॉर्ट टेबल्स पहले वालों के बने थे वैसे ही बाद वालों के बने हैं। बस ये लाइन के बाद यहाँ पे मुजारे में फर्क आया, बाकी सब के देखें इसम फाइल, इसम मफूल और उनके फेले अमर एक जैसे बन रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अपने साथ होमवर्क जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें जब तक आप ये वाले कोर्सेज कर रहे हैं, ताकि आपकी ज्यादा अच्छी रिवीजन, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस और ज्यादा अच्छी लर्निंग हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु